अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। आज हम 5वें पारे का आगाज़ कर रहे हैं वल इस दुआ के साथ, अल्लाहुम्मा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल मुहसनातु मिनन निसाई इल्ला मा मलकत अयमानुकुम किताबल्लाहि अलैकुम। और वो औरतें भी तुम पर हराम हैं जो किसी दूसरे के निकाह में हों, यानी मुहसनात, अलबत्ता ऐसी औरतें इससे मुस्तस्ना हैं जो जंग में तुम्हारे हाथ आएं। ये अल्लाह का कानून है जिसकी पाबंदी तुम पर लाजिम कर दी गई है। सूरह निसा के इस हिस्से में माशरती अहकामात का सिलसिला जारी है। इसी हवाले से अल्लाह रब कायनात फरमाता है कि जो ख़वातीन दूसरे के निकाह में हों, यानी शादीशुदा औरत से भी निकाह नहीं किया जा सकता। तमाम महरमात का जिक्र करने के बाद अल्लाह कहता है ये अल्लाह का कानून है जिसकी पाबंदी तुम पर लाजिम कर दी गई है। जंग में जो औरतें पकड़ी हुई आए उनके बारे में अहकामात दिए गए हैं। उस वक्त ग़ुलामी का दौर था। इस ग़ुलामी को इस्लाम ने बतदरीज ख़त्म किया और उन ख़वातीन के बारे में भी क़वानीन बनाए गए। उनको इज़्ज़त और एहतराम दिया है, महर देकर उनसे निकाह करने के अहकामात दिए हैं, लेकिन चोरी छुपे आशनाइयाँ यानी गर्ल फ्रेंड्स और बॉय फ्रेंड्स बनाने से सख्ती से मना किया गया है। इस्लाम में एक ही सिनफी ताल्लुक़ पाकीज़ा है और वो रिश्ता इज़्दवाज यानी निकाह के ज़रिए एक मर्द और औरत का ताल्लुक़ है। और ये जो 4 शादियों की इजाज़त इस्लाम देता है, इसके पीछे भी जो हिकमत कार फरमा है कि अगर किसी का एक बीवी से गुजारा नहीं होता तो वो 2 से या 3 से या 4 से शादी कर सकता है, लेकिन आज़ाद शहवत रानी को गुनाह कबीरा करार दिया गया है। पाकीज़ा ज़िंदगी और पाकीज़ा ताल्लुकात अल्लाह को पसंद हैं। बग़ैर निकाह के इज़्दवाजी ज़िंदगी को अल्लाह ताला ने हराम करार दिया है। वो माशरे जिनमें हलाल और हराम का कोई तसव्वुर ही नहीं, जहाँ पर बग़ैर निकाह के ताल्लुकात जुर्म ही नहीं, वो इस्लाम की 4 शादियों पर इतराज़ात करते हैं और उन्हीं की ज़बानी फिर हमारे अपने भी उस पर बातें बनाते हैं। जबकि अल्लाह फरमाता है अल्लाह तुम पर अपनी रहमत के साथ मुतवज्जे होना चाहता है, मगर जो लोग ख़ुद अपनी ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी करते हैं वो चाहते हैं कि तुम अपनी राह रास्त से दूर हट जाओ। तो फिर अल्लाह के अहकामात को मानना दरअसल रहमत की तरफ लपकना है। यानी जब इस्लाम के क़वानीन की पाबंदी नहीं तो फिर ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी होगी जिसकी कोई हद नहीं है। और आज हम देख रहे हैं कि नाम नहाद आज़ाद माशरों में फितरी ख़ानदान का तसव्वुर बहुत कमज़ोर हो चुका है। होमोसेक्सुअलिटी परवान चढ़ती जा रही है। LGBTQ इस दौर का एक बहुत बड़ा फितना है। कदीम जाहिली तरीक़ों की तरह गैर फितरी ताल्लुकात अरूज पर हैं। जानवरों से शादियां हो रही हैं, फहश लिटरेचर है और इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया तो तमाम हदें तोड़ चुका है। जबकि अल्लाह इज़्ज़ वजल चाहता है कि हम पाकीज़ा ज़िंदगी बसर करें। अल्लाह गफूरुर रहीम खुशखबरी दे रहा है कि तौबा कर लो और बड़े बड़े गुनाहों से बाज आ जाओ तो तुम्हारी छोटी छोटी बुराइयां तुम्हारे नामा आमाल से अल्लाह ताला साक़ित फरमा देगा। अल्लाह की ज़ात बड़ी मेहरबान है, वो माफ़ करने वाला है। ये कुरान हमें मुतवज्जे करता है। अल्लाह ताला अहले ईमान को ये बात बताता है कि आपस में एक दूसरे के माल बातिल तरीक़ों से ना खाओ और अपने आप को कत्ल ना करो। इससे मुराद ख़ुदकशी भी है और किसी भी तरह के करप्शन के ज़रिए जो मुसलमानों की बाहमी माशी ख़ुदकशी है उसको भी यहाँ हराम करार दिया गया है। इस वक्त हम अपने पूरे माशरे की सूरत हाल देखें कि आज वतन अज़ीज़ पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया ही ये करप्शन है, जिसकी वजह से माशी कत्लेआम इस मुल्क का है, इस मुल्क के अवाम का है और इस वजह से हमारा मुल्क कर्ज़ों के बोझ तले दबा हुआ है। अल्लाह ताला का हुक्म अगर हम माने तो हम इन तमाम मसाइल से निजात पा सकते हैं। माली मामलात में जुल्म और उद्वान की सज़ा जहन्नुम बताई गई है। फिर ख़वातीन और मर्दों को हिदायत की गई है कि जो कुछ अल्लाह ने किसी दूसरे को ज़्यादा दे दिया है इसकी तमन्ना ना करो, अल्लाह से इसके फजल की दुआ मांगते रहा करो। औरत और मर्द के दरमियान कोई मार्का बर्पा नहीं है, दोनों का अपना अपना मकाम है। रिश्ते और ख़ानदान अफ़हाम तफ़हीम से मजबूत होते हैं, न कि एक दूसरे से मुकाबला करके। कुफ़ार और मुनाफ़िकीन के प्रोपेगेंडे से बचते हुए इस्तेहकाम ख़ानदान और माशरे के लिए हमें इन आयात को गहराई से समझने की ज़रूरत है। आयत 34 में अल्लाह ताला ने हुकूक़ुज़ ज़ौजैन बताए हैं।
مرد خاندان کا سربراہ ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، یعنی نگراں، محافظ اور نگہبان، اللہ نے ان کو یہ مقام دیا ہے اور اس سے ہی خاندان بہتر انداز میں چلتا ہے۔ صالح عورتیں اطاعت شار اور مردوں کے پیچھے ان کے حقوق کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں، اور استحکام کے ضمن میں مرد اور عورتوں دونوں کی صفات، دونوں کے حقوق، دونوں کے فرائض بتا دیے گئے۔ آج کی دنیا ہم دیکھیں تو مساوات مرد و زن کے نعرے ہیں، ویمن رائٹس کی بات ہے، ویمن امپاورمنٹ کی بات ہے، اور اب تو حقوق سے آگے بڑھ کر آزادی کی بات ہے کہ عورت کی معاشی آزادی اور خود مختاری اور عورت کی جنسی آزادی، یعنی وہ تمام چیزیں ہیں جو آج بین الاقوامی سطح پر سلوگنز اختیار کر چکی ہیں اور ایک تہذیب کی بربادی، انسانی معاشرے کی بربادی کی طرف لے جانے والی یہ ساری چیزیں ہیں۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے جو قوانین دیے ہیں، جو احکامات دیے ہیں، وہی دراصل خاندان کا بھی تحفظ کرتے ہیں اور انسانی معاشروں کا بھی تحفظ کرتے ہیں۔ سرکش بیویوں کی اصلاح کے 3 طریقے بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا یہ کہ نصیحت کی جائے، دوسرا یہ کہ بستر الگ کر دیا جائے، اور تیسرا یہ کہ پھر ان کو مارا جائے۔ میاں بیوی کے حقوق کی وضاحت کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق کی وضاحت کی گئی ہے کہ اس کی خالص عبادت شرک کی ملاوٹ کے بغیر کی جائے۔ حقوق العباد کی وضاحت کی گئی ہے کہ بخل سے بچ کر معاشرے کے مختلف افراد کے مالی حقوق ادا کیے جائیں۔ زوجین کے مابین ناچاقی کی صورت میں خواہ مخواہ کی دسترازی سے یہ کہہ کر منع کیا گیا ہے کہ اللہ تم پر زیادہ قدرت رکھتا ہے۔ خاندان میں ناچاقی ہو تو صلح کرنے کے اصول بتائے ہیں۔ رشتہ داروں سے، خصوصاً والدین سے، حسن سلوک کی تاکید کی گئی ہے۔ آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو شہادت حق کا فریضہ انجام دینے کی طرف توجہ دلائی ہے۔ یہ یاد دہانی ہے اسی فریضے کی جو سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ اللہ نے امت مسلمہ کو انسانوں کے اوپر دین حق کی شہادت پہنچانے کے لیے یہ فریضہ عائد کیا ہے۔ تو یہی توجہ دوبارہ دلائی گئی ہے اور وہ منظر یاد دلایا گیا ہے کہ روز محشر ہر امت میں سے ایک گواہ لایا جائے گا اور ان سب پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ کی حیثیت سے کھڑا کیا جائے گا۔ یقیناً یہ بہت زیادہ ڈرانے والی آیت ہے کہ اس وقت سب لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانی ہوگی تمنا کریں گے کہ کاش زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائیں۔ یعنی خاندان، آئلی قوانین، وراثت کے قوانین، ہر قانون میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہی حقیقی فلاح کی ضمانت ہے، اور ان سے انحراف کرنا اخروی شرمندگی اور ناکامی کا باعث ہے۔ انسانی نفس کی پاکیزگی کے لیے اسلام ظاہر اور باطن دونوں طرح کے اہتمام کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ ناپاکی کی مختلف حالتوں سے پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے غسل اور تیمم کا ذکر کیا گیا ہے۔ مومنین کے لیے کچھ حقیقی عذرات کی صورت میں پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے تیمم کی سہولت بھی بیان کی گئی ہے۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ نرمی سے کام لینے والا اور بخشش فرمانے والا ہے۔ ان تمام احکامات سے ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ دین کس قدر آسان ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کتنی نرمی کی ہے زندگی کے معاملات کے اندر۔ آیت نمبر 48 اور آگے آیت نمبر 116 میں اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہے کہ اللہ شرک کو معاف نہ کرے گا، اس کے علاوہ اور جو چاہے گا معاف فرما دے گا، یعنی شرک ناقابل معافی گناہ ہے۔ آگے کی آیات میں اہل کتاب کی گمراہیاں بیان کی گئی ہیں کہ وہ گمراہی خریدتے ہیں، کلام اللہ کو اپنے موقع و محل سے پھیر دیتے ہیں۔ اہل کتاب کو دعوت اسلام دی گئی اور اہل کتاب کو صاف صاف بتا دیا گیا کہ شرک ناقابل معافی جرم ہے، باقی گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ اہل کتاب کی اوہام پرستی پر بھی تنقید کی گئی ہے کہ وہ جبت اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان کے تعصب پر گرفت کی گئی ہے کہ مسلمانوں کے مقابلے میں وہ مشرکین کو زیادہ ہدایت یافتہ سمجھتے ہیں، ان پر اللہ کی لعنت ہے، یہ بخیل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے والے اہل کتاب کے لیے جہنم ہے، جبکہ اہل کتاب میں سے جو لوگ اسلام قبول کرنے والے ہیں ان کے لیے جنت اور اس کی
نعمتوں کی خوشخبری دی گئی ہے۔ یہودیوں کی جانب سے امت مسلمہ کے خلاف جو سازشیں کی جا رہی تھیں ان کو بے نقاب کیا گیا ہے، خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں تشکیک پیدا کرتے تھے، اور یہ کام ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کی دنیا میں بھی جاری ہے، کبھی خاکے بنا کر، کبھی کتابیں لکھ کر، کبھی موویز بنا کر، کبھی قرآن جلا کر، کبھی سلمان رشدی اور تسلیمہ نسرین جیسے گستاخوں کی پشت پناہی کر کے اللہ نے مسلمانوں کو چوکنا کیا ہے کہ یہ گمراہ ہیں اور تمہیں بھی گمراہی میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے گمراہ لوگوں کو اللہ سخت عذاب کی نوید سناتا ہے۔ آیات 58 تا 59 اسلامی ریاست کے اندر رعایا اور حکومت کے حقوق و فرائض پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ آیت 58 میں عدل و انصاف کے ساتھ عہدے اور مناصب ایلیجبل لوگوں کو تفویض کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی بنیادی غلطیوں میں سے ایک غلطی مناصب اور ذمہ داریاں نااہل لوگوں کے سپرد کرنا بھی تھا، جو کم ظرف، بددیانت، کرپٹ اور بدکار تھے، اور یہ ان کی تباہی کا ایک بہت بڑا سبب تھا۔ نتیجے کے طور پر برے لوگوں کی قیادت میں ساری قوم خراب ہوتی چلی گئی، جیسا کہ آج ہمارا حال ہے۔ دستور کی دفعہ 62-63 جو ہے اس پر سوائے 1-2 پارلیمنٹیرینز کے کوئی پورا نہیں اترتا، اس کے باوجود ساری قوم پھر انہی بددیانت اور خائن اور نااہل لوگوں کو منتخب کرتی ہے، اور دیگر مناصب پر بھی سفارش اور رشوت کے ذریعے تقرریاں ہوتی ہیں۔ اوپر سے نیچے تک پورا نظام تباہ ہے اس کرپشن کی وجہ سے، اور یہاں اللہ رب العالمین نے زمین پر عدل و انصاف اور امن و سکون کے لیے میرٹ کے لحاظ سے ذمہ داریوں کے سونپے جانے کی نصیحت کی ہے۔ آیت 59 میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ماتحت حکمرانوں یعنی اولی الامر کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہے وہ ایبسلیوٹ ہے، مطلق ہے اور انکنڈیشنل ہے، جبکہ حکمرانوں اور دیگر بزرگوں، اماموں اور مفتیوں اولی الامر کی اطاعت جو ہے وہ کنڈیشنل اور باؤنڈڈ ہے۔ حکمرانوں اور دیگر اولی الامر سے اختلاف اور نزاع کی صورت میں کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرَدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، یہ جو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ ہے، یہ اسلامی نظام کی بنیادی دفاع ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان اولی الامر کی اطاعت کا پابند کیا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے پابند ہوں۔ یہاں اجتماعی نظام زندگی اختیار کرنے کی طرف بھی اشارہ ہے، اور اللہ کے قانون کے نفاذ کی طرف بھی۔ رسول صرف وعظ اور تبلیغ کے لیے نہیں آتے، بلکہ رسول ایک نظام حیات لے کر آتا ہے جس کی پابندی فرض ہے۔ دین اسلام ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے۔ آیت 65 میں اللہ عز و جل نے اپنی قسم کھائی کہ یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں۔ شریعت عمل کے لیے ہے، اور پھر سورہ فاتحہ میں یہ دعا مانگی گئی ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم کا جواب یہاں اللہ تعالیٰ دیتا ہے، جو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور کیسے اچھے رفیق ہیں جو کسی کو میسر آئیں۔ آگے کی آیات میں منافقین کے رویوں کا ذکر ہے، اس کے ساتھ ہی جہاد فی سبیل اللہ پر ابھارنے کے لیے پرجوش خطبہ دیا گیا ہے۔ مسلمانوں کو ہر وقت جہاد کے لیے تیار رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ منافقین کے جہاد سے فرار کے رویے پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ مظلوموں کی مدد کے لیے جہاد کی ترغیب دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کمزور مسلمان مردوں اور عورتوں کی مدد کرنے کا حکم دیا ہے جو دیار کفر میں پس رہے ہیں۔ امت مسلمہ جسد واحد کی مانند ہے، ایک دوسرے کا درد محسوس کرنے کا حوالہ ہے، لیکن اس وقت بدنصیبی سے مظلوموں کے حق میں آواز اٹھانے والا کوئی نہیں۔ آج دنیا کے نقشے پر دیکھیں تو فلسطین اور غزہ میں جو قیامت برپا کی جا رہی ہے اسرائیل، امریکہ اور اس کے یورپی حواریوں کی طرف سے، اور 58
اسلامی ممالک جن کے پاس 70 لاکھ سے زائد آرمی موجود ہے اور جن کے پاس بے پناہ وسائل بھی موجود ہیں، اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی اس پکار پر لبیک کہنے والا نہیں، ان مظلوموں کی داد رسی کرنے والا کوئی نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ برما کے مسلمان سمندر کی موجوں کی نظر کر دیے جاتے ہیں اور کوئی ملک اپنی سرحد میں داخل ہونے نہیں دیتا۔ کشمیر اور فلسطین کے لوگ ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، لیکن مسلمان بے نیاز ہیں۔ جہاد کی 2 قسمیں بتائی گئی ہیں، جہاد فی سبیل اللہ اور جہاد فی سبیل الطاغوت۔ مومن اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں اور کافر طاغوت کے راستے میں جنگ کرتے ہیں۔ شیطان کے دوستوں سے جہاد فرض کیا گیا ہے۔ منافقین گفتار کے غازی ہوتے ہیں اور کفو ایدیکم، ابھی اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو کہ حکم پر بلند بانگ دعوے کرتے تھے، لیکن فرضیت جہاد کے بعد لما کتبت علینا القتال، تو نے ہم پر قتال کیوں فرض کر دیا کی صدائیں لگانے لگے۔ یہ بالکل آج کے مسلمانوں کا حال ہے۔ منافقین ہمیشہ موت سے خائف رہتے ہیں۔ منافقین کو سمجھایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت دراصل اللہ کی اطاعت ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ منافقین کو اہم معلومات امیر اور اہل علم تک پہنچانے کا حکم دیا گیا جو استنباط کر کے صحیح نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں۔ منافقین کے طریقہ سلام پر بھی تنقید کی گئی ہے اور فحیوا بأحسن منہا او ردوہا کا حکم دیا گیا ہے کہ جو تمہیں احترام سے سلام کرے اس کو اس سے بہتر انداز میں جواب دو یا کم از کم اس طرح سے ہی جواب دو۔ اور مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ یکسو ہو جائیں اور منافقین کے بارے میں 2 رائے نہ رکھیں۔ قتل خطا اور قتل عمد کے احکام کی وضاحت کی گئی ہے کہ قتل خطا کا کفارہ ایک غلام آزاد کرنا اور وارثوں کو دیت ادا کرنا ہے۔ جہاد کی فضیلت بیان کرتے ہوئے صاف واضح کر دیا گیا ہے کہ قائدین یعنی بیٹھے رہنے والے اور مجاہدین اللہ کے راستے میں کھڑے ہو کے جدوجہد کرنے والوں کا اجر برابر نہیں ہو سکتا۔ آیت 101 سے 103 تک نماز قصر اور حالت خوف میں نماز کے احکامات ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوران جنگ باجماعت نماز پڑھانے کا تفصیلی طریقہ بتایا گیا ہے۔ اس سے جہاں باجماعت نماز کی اہمیت معلوم ہوتی ہے، وہیں یہ بھی واضح ہے کہ جنگ میں بھی، حالت خوف میں بھی نماز معاف نہیں۔ تو کیا ہم سوچیں کہ یہ جو شادی بیاہ اور شاپنگ اور ہماری روزمرہ کی جو دیگر مصروفیات ہوتی ہیں اس میں نماز معاف ہو جاتی ہے؟ آگے کی آیات ان منافقین کے بارے میں ہیں کہ جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا لیکن وہ مکے میں مشرکین کے درمیان اپنی زندگی گزارنے پر مطمئن تھے، جبکہ ایک دارالاسلام مدینے کی اسلامی ریاست کی شکل میں وجود میں آ چکا تھا۔ اس کی موجودگی میں جو لوگ اسلام لانے کے دعوے دار تھے مگر پھر بھی وہ دارالکفر کے اندر مقیم تھے، تو ان کے لیے بہت سخت آیات اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں نازل کی ہیں۔ جو اپنے گھر سے اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کے لیے نکلے پھر راستے ہی میں اسے موت آ جائے، اس کا اجر اللہ کے ذمہ واجب ہے۔ اللہ بہت بخشش فرمانے والا اور رحیم ہے، اور جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین پناہ لینے کے لیے بہت جگہ اور بڑی گنجائش پائے گا۔ اس وقت ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ پاکستان ایک اسلام کے نام پر وجود میں آنے والا ملک ہے، واقعتاً اس کو ایک دارالاسلام بنانے کی ضرورت ہے۔ آیات 105 تا 115 نزول قرآن کی حکمتیں بیان کی گئی ہیں۔ نزول قرآن کا مقصد یہ بتایا گیا ہے کہ بما اراک اللہ، یعنی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرنا۔ ان آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ریاست کے ذمہ داران کو یہ ہدایت کرتا ہے کہ قرآن کی روشنی میں حق کے ساتھ فیصلہ کیا جائے، یعنی تحقیق کی جائے اور عدل کے ساتھ فیصلہ کیا جائے۔ اور منافقین پر گرفت کی گئی ہے، ان کی خفیہ سازشیں جو وہ کرتے تھے اس سے ان کو منع کیا گیا ہے، اور منافقین کو مخلص صحابہ کا راستہ اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ 116 سے آگے کی آیات میں اولاد ابراہیم کی دونوں شاخوں کو اسلام کی دعوت دی گئی ہے۔ توحید کی اہمیت بیان کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف کیا جا سکتا ہے۔ بنی اسماعیل فرشتوں کو اناس، اللہ کی بیٹیاں بنا کر انہیں پکارتے تھے۔
انہیں ابلیس کے دام میں گرفتار نہ ہونے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ابلیس بدعات کا حکم دیتا ہے جن کے مرتکب قریش اور بنی اسماعیل ہیں۔ آیت 119 میں کہا گیا یہ دوزخی ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل دونوں کے لیے اہم اصول بتائے گئے اور انہیں دین ابراہیمی کی پیروی کا حکم دیا گیا۔ جنت میں داخلہ نہ تو بنی اسرائیل کے اہل کتاب کی خوش فہمیوں پر موقوف ہے اور نہ بنی اسماعیل اور قریش کی خوش فہمیوں پر، بلکہ نسب سے قطع نظر جو بھی صحیح عقیدہ اور عمل اختیار کرے گا وہ جنت کا مستحق ہوگا۔ توحید پر ثابت قدمی اختیار کرنے کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست، اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ اس لیے بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل دونوں کو اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ آیت 127 سے 130 تک دوبارہ خاندان کی اصلاح کے لیے ہدایات دی گئی ہیں۔ فرمایا کہ آپس میں صلح بہتر ہے۔ نفس جلدی تنگی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، لیکن آپس میں احسان کا معاملہ کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو معلوم ہے۔ بیویوں کے درمیان عدل کا حکم دیا گیا ہے اور فرمایا کہ اگر تم اپنے طرز عمل درست رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو اللہ چشم پوشی کرنے والا اور رحیم ہے۔ خاندانی نظام کے حوالے سے بار بار اس بات کی طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ تم پر غالب ہے، اور یہی احساس باہمی تعلقات کو درست رکھنے والا ہے۔ آیت 133 بڑی سخت ہے کہ جو لوگ اللہ کی کتاب کی پیروی نہیں کرتے وہ بنی اسرائیل میں سے ہوں یا بنی اسماعیل میں سے ہوں، یعنی ان سارے قوانین کو نظر انداز کر دیتے ہیں جو اللہ کی طرف سے نازل کیے گئے ہیں، تو اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے کہ تمہیں ہٹا کر اور لوگوں کو لے آئے۔ یہ آیات ہمارے لیے قابل غور ہیں اور لمحہ فکریاں ہیں کہ ہم ان آیات کی روشنی میں اپنے طرز عمل کو دیکھیں اور اللہ تعالیٰ کی اس تنبیہ کو دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پر اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے انفرادی زندگیوں میں بھی اور اپنے اجتماعی نظام کے لحاظ سے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت 135 تا 152 منافقت سے بچتے ہوئے اسلام کا نظام عدل و قسط قائم کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ہوائے نفس سے بچ کر مسلمانوں کو عدل اجتماعی قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ گواہی اللہ کے لیے ہی ہونی چاہیے، چاہے خود اپنے اور اپنے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ آیت 135 میں امت مسلمہ کا منصب بیان کیا گیا ہے کہ وہ دنیا میں عدل و انصاف کی علمبردار بنے اور اپنی ذات سے لے کر پوری دنیا تک اس نظام عدل کو قائم کرے۔ نظام عدل کے قیام کی ذمہ داری کو جب ہم بھول گئے تو آج فرد سے لے کر خاندان، معاشرہ، مملکتیں، پورا خطۂ زمین ظلم اور فساد سے بھر گیا ہے۔ قرآن ہمیں دعوت عمل دیتا ہے۔ آج جبکہ انسانیت پکار کر نظام عدل طلب کر رہی ہے تو کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں بنتی کہ عدل کے قیام کے لیے انفرادی حیثیت میں بھی اور نظام عدل کے لیے اجتماعی جدوجہد کی جائے۔ کچے مسلمانوں سے سچے ایمان کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 136 میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا آمنو، یعنی اے ایمان والو ایمان لاؤ، یعنی ایمان کا صرف دعویٰ نہیں بلکہ اس کے تقاضے پورے کرو۔ منافقین زبانی دعویٰ کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے۔ آگے دوبارہ منافقین کا ذکر ہے کہ اہل ایمان کو چھوڑ کر کفار کے پاس عزت کی تلاش میں جاتے ہیں، حالانکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے۔ لہٰذا اگر تم دنیا یا آخرت جہاں کہیں بھی عزت و سرفرازی چاہتے ہو تو اللہ کے دامن رحمت کو تھامو، اللہ کے احکامات، اللہ کے دین پر عمل کرو۔ آیت 140 میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ ایسی مجلسوں میں نہ بیٹھیں جہاں اللہ کی آیات کے خلاف ہرزہ سرائی کی جا رہی ہو۔ یہ بڑی اہم ہدایت ہے۔ اس وقت محفلوں میں، سوشل میڈیا کے گروپس میں طرح طرح سے دینی شاعر کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ پھر حکم دیا گیا ہے کہ کافروں کے ساتھ دوستی نہ کرو۔ منافقین جو یہ حرکتیں کرتے ہیں جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ منافقین اور کافرین کو جہنم میں جمع کرنے کی خبر دیتا ہے۔ منافقین کی صفات بیان کی گئی ہیں، یعنی تربصوا،
انتظار کرو اور دیکھو کہ پالیسی پر عمل کرتے ہیں۔ یخادعون اللہ یعنی اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ قاموا کسالى نماز کے لیے کسل مندی سے سستی سے کام لیتے ہیں۔ یراؤن الناس یعنی ریاکاری کرتے ہیں۔ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا نماز میں اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔ پختہ ایمان کے بجائے تذبذب کا شکار ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں۔ لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین منافقین کے لیے دوزخ میں الدرک الاسفل سب سے نچلا حصہ ہوگا۔ مظلوموں کے علاوہ کسی کو کسی دوسرے شخص کے بارے میں بری بات زبان سے نکالنے کی اجازت نہیں ہے۔ 5ویں پارے کی آخری آیت اللہ فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ تعالیٰ بہت پیارے انداز میں اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ اگر تم شکر گزار بندے بنے رہو اور ایمان کی روش پر چلو تو اللہ تعالیٰ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دے۔ اللہ بڑا قدردان اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں شکر ادا کرنے والا بنائے، ہم اس کی عطا کردہ نعمتوں کا حق ادا کر سکیں اور ایمان کے تقاضے پورا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، آمین یا رب العالمین۔